बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, प्याम सुबह क़ससुल अंबिया का मौजू एक सीरीज़ जिसका आगाज़ हमने कोई तकरीबन 1.5 महीने पहले किया। मुख्तलिफ अंबिया के क़िस्से जो कुरान करीम में मज़कूर हैं, हम जस्ता जस्ता आगे बढ़ रहे हैं और तफसीली गुफ्तगू हो रही है, बल्कि तफसीरी गुफ्तगू हो रही है। कुरान करीम की आयत को खोला जा रहा है, मुख्तलिफ जो निकात हैं और मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो सामने आते हैं और ये मालूम होता है हमें कि ये क़सस जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रखे हैं इसकी हिकमत क्या क्या है। हमारे उलमाए कराम हमें बहुत से निकात तालीम करते हैं और ख़ास तौर पर यह बात कि इन वाक़यात से, इन क़सस से आज हम किस तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नसीहतें हैं, कहाँ कहाँ इबरतें हैं, कहाँ कहाँ हिदायतें हैं, सब्र है, शुक्र है, तवक्कुल है, अल्लाह पे एतमाद है और बहुत सारी बातें जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमाए कराम को सलामत रखे कि इनके आने से एक जो खला होता है वो दूर होता है। दूसरी बात ये कि बहुत सी जो गुत्थियाँ होती हैं वो सुलझ जाती हैं, इबहाम ख़त्म हो जाता है। ये ख़ास बात। ख़वातीन व हज़रात, कल जहाँ बात रुकी थी हम वहाँ से आगे चलेंगे। कौल लय्यन पे बात हुई थी कि फ़िरौन के पास तुम जाओ मूसा और हारून, लेकिन नरमी से बात करना, खैर ख्वाही से बात करना, इस बात का इम्कान है कि वो तुम्हारी नसीहत को सुन ले। ख़वातीन व हज़रात, हमारे दोनों उलमाए कराम ने तफसील से गुफ्तगू की कि एक दाई का किरदार क्या होना चाहिए और आज हमारे पास वो लोग जो दाई का किरदार अदा कर रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ खला पाया जाता है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे कि अब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, मिस्र वापस आते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला उन्हें पैगम्बरी अता करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुकालमा होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से। इस पर तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। हम चल रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں، بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں میں سے ہی بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کی سیریز چھٹا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر. تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ ہمارا وہی پینل جو کل بھی ہمارے ساتھ تھا. محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف، ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب. سب جانتے ہیں بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا مفتی زبیر صاحب. جہاں کل پروگرام رکا تھا قول لین پہ تو آپ نے بہت زبردست گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. آج ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں واپس مصر، مدین سے واپس آ رہے ہیں اور سیدھا گھر جاتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے وحی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری سے سرفراز کر دیا ہے. اب یہاں معاملات ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنی والدہ سے ہوتی ہے، پھر کھانے پہ جو ملاقات ہوتی ہے اس پہ کیا گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جب مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جو کہ صاحبزادی حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کے ساتھ مصر کا سفر فرما رہے تھے، تو راستے میں وادی طوا کے اندر کوہ طور پر وہ آگ کا واقعہ پیش آیا جو در حقیقت تجلی خداوندی تھی. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اور وحی کی دولت سے سرفراز فرما دیا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہارون کو میرے اہل و عیال میں سے آپ میرا معاون خصوصی بنا دیجئے، مشیر اور وزیر بنا دیجئے، تاکہ ان کی دعوت کی وجہ سے میری کمر بھی مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری دعا قبول فرما لی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں. مصر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے یہ اپنے گھر جاتے ہیں. گھر کے اندر منتظر ہیں ان کی والدہ محترمہ، ان کی بہن. یہ وہ خاتون ہیں بہن جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت فرعون کے قصر اور محل کے اندر بھیجا تھا، جس وقت فرعون کی اہلیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر سمندر سے اٹھا کر محل میں تربیت کا معاملہ کیا تھا.
تو اس وقت چونکہ یہ دودھ کو قبول نہیں کر رہے تھے کسی بھی مرضعہ اور دودھ پلانے والی کی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ بھائی یہ دودھ کسی کا بھی قبول نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی والدہ کا ہی دودھ قبول کریں گے، حرمنا علیہ المراضع۔ اب یہ بہن وہ تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے قصر کے اندر بھیجا تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں، اگر آپ ان سے تجربہ کر لیں تو ان کا دودھ قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک نظام ربوبیت چلا اور اس کے بعد ان کی والدہ کو دودھ کے پلانے پر مقرر کر لیے گئے۔ یہاں پر جب گھر کے اندر تشریف لائے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنی ہمشیرہ صاحبہ سے، اپنی والدہ محترمہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اپنی اہلیہ سے، اپنی والدہ کی بھی، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام والا پورا واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی نبوت سے سرفرازی اور وحی کا معاملہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام سے اب مشورہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہم نے جانا ہے فرعون کے پاس، اور ہم نے جا کر کے فرعون سے دعوت کی بات کرنی ہے، تبلیغ اور اسلام اور توحید کی طرف ان کو منتقل کرنا ہے۔ یہاں تیاری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی، کچھ مشورے والدہ نے بھی ان کو دیے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جو ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کی اور ایک نبی کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی مشورے عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ حضرات چلتے ہیں فرعون کے دربار کے اندر، دونوں بھائی۔ اب یہ پہنچتے ہیں مفتی صاحب، دربار سجا ہوا ہے، جی ہاں، اور دونوں بھائی پہنچ رہے ہیں، ہمیں آپ سے مکالمہ کرنا ہے۔ وہاں مکالمے کا آغاز ہوتا ہے، توحید کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر پہنچ کر جو دعوت دی ہے، جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو جب یہ اطلاع پہنچی کہ باہر دو آدمی ہیں اور وہ اس طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں، اچھا کچھ عرصے تک تو کوشش کی، اندر رسائی نہیں ملی، پھر جب کسی نے پاس والے درباری نے کہا کہ اس طریقے سے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا بلاؤ اندر، اور کیا بات کرتے ہیں کہ وہ تو دعوت دیتے ہیں، وہ تو ایک رب کی طرف بلاتے ہیں جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اب جب یہ بات پتہ چلی اور سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ تو فرعونیت تھی نا، وہ تو اس کے ذہن میں تو ایک چیز تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جو پوچھا کہ تم تو وہی نہیں ہو جو قتل کر کے گئے تھے، جو جس کو ہم نے سمندر پالا تھا، ہاں۔ جس کو ہم نے سمندر سے نکالا تھا، اور تمہیں وہ اپنا اب کیوں؟ کیونکہ یہ باطل مدعو جو ہوتا ہے نا، وہ پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ داعی کو متاثر کر دے۔ ٹھیک، تو اس نے اپنی بات تو رکھی پوری باطل کی کہ وہ کسی طریقے سے داعی کو مدعو بنا دے، داعی کو مدعو بنا دے۔ ٹھیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ رتی برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، اور نہ خوف ہوا اور نہ غصے میں آئے، نہ بالکل کوئی غصے میں نہیں آیا، اعتراف کر لیا کہ ہاں وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ٹھیک ہے، تھی، ہاں اور لیکن میں وہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، نہیں اس سے پہلے انہوں نے جو دو باتیں رکھی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس پہ میرے خیال ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو توحید، موسیٰ علیہ السلام نے جو بات رکھی ہے وہ تو توحید کی دعوت، اس کے بعد بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو۔ وہ بنیادی بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی جو دو چیزیں ذکر کی تھیں وہ اس کا ظلم اور سرکشی تھی، کہ تم جس کی طرف جا رہے ہو وہ ظالم ہے اور بنی اسرائیل مظلوم ہے، اور ان کی مظلومیت تو موسیٰ علیہ السلام بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ وہ ظلم پہ درپے تھا، یہاں تک کہ موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد بھی درپے رہا۔ پہلے اس لیے بیٹوں کو قتل کرتا رہا کہ کہیں جو ہے وہ موسیٰ نہ کوئی ایسا پیدا نہ ہو جائے جو میری بادشاہت کو ختم کر دے، اور پھر اس کے بعد بھی قتل کے درپے رہا اس لیے کہ افرادی قوت نہ بڑھنی پائے بنی اسرائیل کی اس درجے تک کہ وہ ختم کر دے۔ تو ظلم اور سرکشی اور توحید کی دعوت جو تھی، اس نے تو وہ تو ربوبیت، فرعون بھی اپنے آپ کو رب مانتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں بھی انا ربکم الاعلی، جی، اور اب یہاں پر جو دعوت دی ہے وہ توحید کی، یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے دی ہے، ٹھیک، اچھا ہر نبی نے یہ دعوت دی۔ اب جو مکالمہ ہو رہا ہے، جو دعوت جو فرمایا مفتی صاحب نے کہ دعوت دی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جو بڑے بڑے نکات وہ کیا ہیں؟ قرآن کریم نے واضح طور پہ نقشہ کھینچا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تمہیں ہم نے بچپن کے اندر نہیں پالا؟
تمہاری تو زندگی اور عمر کے سالہ سال ہمارے پاس گزرے ہیں. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تم نے وہ کام بھی کیا تھا اور تم اب ناشکروں میں سے ہو چکے ہو. یعنی وہ کون سا کام؟ قتل قبطی. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, میں نے وہ کام کیا تھا اور اس وقت مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, میں تم سے چلا گیا تھا اور یہاں سے چلے جانے کے بعد میں نے ایک راہ نجات حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَجَعَلَنِي, اور اب رب نے کیا کام کیا؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي حُکْمًا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا فرمایا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باقاعدہ پیغمبر بنایا ہے اور پیغمبر بنا کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. اس پر جب فرعون بار بار اپنی پیدائش کی اور اپنی تربیت کی بار بار منت چڑھا رہا ہے, احسان کر رہا ہے, اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست کچھ گفتگو فرمائی ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل, تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ایک خطا مجھ سے ہو گئی تھی, تم نے بنی اسرائیل کے بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح ذبح کیا ہے. تم وہ فرد ہو جس نے بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون کیا ہے اور تم نے سالہ سال تک یہاں انسانیت کا قتل عام کیا ہے. تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم بنی اسرائیل کے ساتھ کتوں اور گدھوں جیسا سلوک کرتے رہے ہو. تمہاری صورتحال یہ کہ تم یہاں پر تمام بچوں کو ذبح کروا کے بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیتے رہے. اس دوران میں اگر سمندر سے اٹھائے جانے کے بعد تم نے میری ایک پرورش کر لی اور اہلیہ کے حکم پہ کر لی, آج تم اس کا مجھ پہ احسان چڑھا رہے ہو. یہ کون سا تمہارا احسان کا معاملہ ہوا؟ تمہارے وہ قتل عام کی بات تم سے ختم ہو گئی ہے. یہ کون سا احسان کا معاملہ ہو گیا کہ اگر مجھے ایک مرتبہ پرورش مل گئی. اس کے بعد اور کیا یہ جواز ہے بنی اسرائیل کو غلام رکھنے کا؟ کیا یہ جواز ہو سکتا ہے؟ اور تم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ ساری گفتگو جب کر لی, بار بار وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور رب نے مجھ کو حکم دیا, رب نے مجھ کو پیغمبر بنایا. یہاں فرعون کہتا ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ, رب العالمین کیا ہے؟ یہ کون رب العالمین کی تم بات کر رہے ہو؟ کس رب العالمین کی تم بات کر رہے ہو؟ اس پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا اور فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, میرا رب وہ ہے جو آسمان کا مالک, جو زمین کا مالک, اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب جب یہ بات کی قال لمن حولہ الا تستمعون, فرعون اپنے سجے ہوئے دربار میں وزراء کو مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم ان کی بات سن رہے ہو؟ یعنی ایک تحقیر کا سا انداز. لیکن حضرت موسیٰ متاثر ہونے والے نہیں ہیں. قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولین, میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب تھا. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم تعقلون, دوبارہ رب کی بات, آسمان کے رب, زمین کا رب, اگر تم سمجھتے ہو. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعونیت پر جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا وہ اپنے خول کے اندر پیک ہے, وہ دیکھ رہا ہے تمام وزراء متاثر ہو رہے ہیں اور تمام کے تمام سجے ہوئے دربار کے اندر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. فرعون نے اپنا ایک زہریلا تیر پھینکا, کہتے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, میرے علاوہ تم نے کسی کو معبود بنایا تو میں تم کو قید خانے کے اندر ڈال دوں گا. یہی کام ہوتا ہے نا, ان ظالموں کا یہی کام ہوتا ہے. یہ مکالمہ چل رہا ہے. اب بار بار بات کرتے ہیں موسیٰ رب کی, وہ بات کرتا ہے میں نے پرورش کی تھی, وہ بات کرتا ہے کہ بھئی میں یہاں کا مالک ہوں, وہ لوگوں کو کہتا ہے میں قید خانے میں ڈال دوں گا. دیکھیے دونوں کے مکالمے کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق. وہ بات کر رہا ہے مصر کے یہاں کے لوگوں کے باغات کی, میرے پاس شہنشاہی ہے, میرے پاس بادشاہت ہے. موسیٰ علیہ السلام آسمان و زمین کے رب کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جب بار بار رب کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہاں ایک نفسیاتی بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں ایک مؤثر حقیقی بن کر, ایک داعی توحید بن کر, مبلغ اسلام بن کر کے. اس گفتگو سے سارے کمپینین متاثر ہو رہے ہیں, سجا ہوا دربار ہے. اس پر اب وہ کیا کہتا ہے, اسے پتہ چل گیا اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے, گفتگو کو پھیرو. وما بال القرون الاولی,
کچھ پرانے زمانے کی ہسٹری بھی جانتے ہو تم؟ کیا پرانے زمانے کے لوگوں کے احوال بھی پتہ ہے؟ یہاں در حقیقت اس کے دماغ میں دو قسم کی شیطنت تھی جسے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ نمبر ایک شیطنت اس کے دماغ کے اندر، ایک اس کے دماغ کے اندر یہ بات تھی رب کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار اور رب کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں، بات بڑی مضبوط ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، فوری طور پر اس بات کا موضوع گھما دو۔ ٹھیک، اور میں پچھلے زمانے کے لوگوں کی بفہمہ بال القرون الاولیٰ، کوئی پچھلے زمانوں کی ہسٹری بھی آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ اس پر ایک تو بات کو گھمانا فرعون کا مقصد، دوسرا جو اس کا مقصد تھا وہ کیا، وہ بھی بڑا زبردست۔ اس نے سوچا کہ میں پوچھوں گا پرانے زمانے کے لوگوں کے حوال تم جانتے ہو، دو حال سے خالی نہیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ سارے غلط لوگ تھے، وہ سارے مشرک تھے، وہ سارے گندے لوگ تھے، جیسے ہی یہ کہیں گے تو میں سب کے لوگوں کو کہوں گا دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد کو سب و شتم کر اور رہا ہے، متنفر کر دوں گا پورے اہل دربار کو۔ موسیٰ علیہ السلام مومنانہ فراست سے لبریز، جی ہاں، لیس۔ جی تو مفتی صاحب وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کے جو اعمال تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ جی ہاں، یہاں پر جو مکالمہ ہو رہا ہے اس پر ذرا آپ بات کیجئے۔ دیکھیں اچھی بات ہے یہ کہ یہ پورا نقشہ جو مفتی صاحب دامت برکاتہم نے کھینچا نا کہ یہ قیامت تک فرعونیت کے مقابلے میں جب داعی آئے گا نا اس کا مزاج یہی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے بھانپے گا اپنی کیبنٹ کو۔ جی ہاں، اچھا وہی درباری اس کو لے کے چل رہے ہوں گے، ڈرائیونگ فورس۔ اچھا اور عجیب مزاج کیا ہے، یہ جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں، آپ نے ایک سوال ہم سے پچھلے پروگراموں میں ایک بات آئی تھی کہ قوم کو کیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ منکر اور معروف کے فرق کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، توحید کے بیچ جب نکل جاتے ہیں نا تو مخلوق کا تأثر اس درجے میں بیٹھ جاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ فرق ختم ہوتا ہے تو منکر اور معروف کا فرق ختم ہو جاتا ہے، عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، مخلوق کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو بادشاہ کے خلاف جانے ہی نہیں چاہتے تھے، تو درباریوں کو لے کر چل رہا تھا وہ، اور درباری اس کی فیور میں تھے۔ اب یہاں پر جب یہ سوال آیا تو وہی والی بات اس کے ذہن میں تو ایک شیطنت تھی، اور وہ تو یہ تھا، اور نبی جو ہے وہ اپنی دعوت میں بلا وجہ کی بھی کسی بحث کو طول نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا کہ دیکھو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی، ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ داعی سے جب بھی مدعو کوئی ایسی بات کرنا چاہے تو اس موقع کو خاموشی کے ساتھ کنایتاً کہہ کے گزر جاؤ، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، بحث کو طول نہیں دینا چاہیے۔ اور وہی والی بات بار بار کہ سب نے اسی بات کو کہا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں ایک دفعہ ایک بات کی تھی جب دعوت کے اصول چل رہے تھے، عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں بات کی، اچھا، اور ان سے پوچھا کہ فلاں کون حق پر تھا صحابہ، اللہ اکبر، کیا جواب دیا عمر بن عبدالعزیز؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دامن کو ان کی خون کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو اس سے کیوں آلودہ کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنی زبانوں کو اس سے کیوں، جب اس کا سوال ہی نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھانپ گئے اس کی بات کو۔ اب تو نبی کی فراست چل رہی تھی نا، وہ بھانپ گئے کہ یہ بات کو کس طریقے سے موڑنا چاہ رہا ہے، اور اہل دربار کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ لوگ تو غلط تھے تو میں کہوں گا کہ دیکھا تمہارے آبا و اجداد، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ تم غلط، تمہارے آبا و اجداد غلط، سب غلط۔ اور اگر یہ دوسری طرف آئیں گے تو بھی میں ان کو ٹریپ کر لوں، وہ تو اس پر آئے۔ لیکن موسیٰ علیہ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ انتہائی حکیمانہ جواب، لغویات سے دوری، یہ ہے داعی کا مزاج کہ اس لغو بحث میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ جو بات ہمارے، ارے صاحب آپ نجیب صاحب چھوڑیے، آپ کیا قبر اشر آخر، ذرا کوئی سیاسی بات کر لیں۔ ارے بھائی تو جس کا آپ سے پوچھ ہی نہیں ہوگی آپ اس بحث میں کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی گفتگو رہے گی جاری۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک اس وقت ہم لے رہے ہیں، جہاں بات رکی ہے وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
انتہائی حکیمانہ جواب دیا اور پوری محفل کو پوری گفتگو کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ تو بڑوں سے کے تعلق سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان جو ربوبیت ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ رب العالمین کر رہا ہے، اسے مان لو۔ خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ اس وقت جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مفتی محمد نجیب صاحب۔ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان قصص کے تعلق سے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم میں جس پیغمبر کا ہوا وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، یہ چھٹا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بریک سے قبل جہاں بات رکی تھی ہم چاہیں گے وہیں سے بات آگے بڑھائی جائے، اور مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ جو مومنانہ فراست ہوتی ہے وہ لغویات سے دور رہتی ہے، ہدف بالکل واضح ہوتا ہے۔ فرعون کے فضول سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دیا جس انداز سے فرعون کو مطلوب تھا۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ فما بال القرون الاولی، رب کی بات بار بار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک، اب اس پر وہ موضوع کو گھمانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ پچھلے زمانے کی ذرا ہسٹری بتاؤ۔ یہاں ایک پہلو پر آپ دونوں حضرات نے بہت مفصل گفتگو فرما لی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام شاید یہ جواب دیں گے کہ آباء و اجداد جو تمہارے تھے وہ سب غلط تھے، تو میں اس طریقے سے اپنے کمپینین کو ملا لوں گا۔ مفسرین کرام نے ایک اور نکتہ بھی لکھا ہے کہ فرعون نے دونوں باتیں سامنے رکھی تھیں اپنے ذہن میں، یا تو موسیٰ یہ کہیں گے کہ پچھلے تمہارے آباء و اجداد غلط تھے تو بھی میں اپنے تمام وزراء کو ملا لوں گا، یا وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے آباء و اجداد تو اچھے تھے، وہ تو ٹھیک لوگ تھے، وہ تو صحیح لوگ تھے، تم غلط ہو تو بھی میں اپنے کمپینین کو ملا لوں گا کہ اچھا اگر وہ ٹھیک تھے تو ہم بھی تو انہی کے طریقے پر ہیں، صحیح، ہم بھی انہی کے طریقے۔ لیکن آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سے زیادہ سمجھدار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دو افراد کا مکالمہ ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر۔ یہاں ایک نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے نبی کا کلام ہے نا، پیغمبر کا کلام ہے، اولو العزم پیغمبر کا کلام ہے، ذرا آپ تصور کیجئے ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا۔ قرآن نے 3 مرتبہ 3 آیتوں کو مختص کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کرنے کے لیے۔ جس وقت اس نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ یہاں ایک مرتبہ بات ہو گئی، رب کا تعارف ہو گیا، آسمان و زمین کا رب اگر تم یقین رکھتے ہو۔ آگے چل کر پھر اس نے بات کی 2-3 آیتوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم تعقلون، آسمان و زمین کا رب اگر تم جانتے ہو۔ 2 مرتبہ باتیں۔ پھر اس نے بات کی، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ رہے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میرا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہے وہ مومنانہ فراست کا سب سے اعلیٰ مقام۔ در حقیقت چوٹ مارنی ہے اس بات پر، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند برتر رب اور میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب اور پرستش کیے جانے کے لائق ہوں۔ چونکہ وہ یہ بار بار دعویٰ کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ادھر سے آئے رب السماوات والارض، ادھر سے آئے رب السماوات والارض، ادھر سے آئے رب المشرق والمغرب۔ 3 آیتوں کو اللہ تعالیٰ خاص کر رہے ہیں، بار بار رب کا تذکرہ۔ اب ایک اور بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور درست ارشاد فرمایا کہ در حقیقت ایک لغو اعتراض تھا، اور اس لغو اور بیکار بات کو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ترک کر دیا اور اصل موضوع کی طرف۔ وہ فوراً ترک بھی نہیں کیا، اس ترک کرنے میں بھی رب کا تذکرہ کرتے چلے گئے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا ما بال القرون الاولی، پچھلے زمانے کے ذرا احوال بتاؤ۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم
اور پرانے زمانوں کے لوگوں اللہ کے پاس ہے۔ اندہ ربی، یہ دیکھیں یہاں غور کیجئے، ربی، جی۔ کیونکہ وہ رب کے نام سے چڑھتا ہے۔ جی۔ اچھا اب ایک اور علمی تو نکتہ، معیار رب ہی کو بنایا، رب کو بنا رہے ہیں بار بار۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہاں ایک بات ہے انیق صاحب، دنیا کا ایک قانون چلتا ہے، وہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں خالد صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کھانا کھایا، وہ بیٹھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے ان کو یہ کہا۔ شروع میں آپ ایک مرتبہ استعمال کر لیتے ہیں ناؤن کو، ٹھیک، بعد میں آپ استعمال کرتے ہیں پوری گفتگو میں پروناؤن کو، جی ہاں۔ یہی ہوتا ہے نا، جی ہاں۔ ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں زبان کی فصاحت کا قانون تو یہی تھا، کیا اچھی بات، کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب رب کا تذکرہ کر لیا، علمھا عند ربی فی کتاب، پرانے زمانوں کے لوگوں کا علم جو ہے میرے رب کے پاس کتاب میں، ہونا یہ چاہیے تھا، یوں کہتے لا یضل ولا ینسا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، وہ گمراہ بھی نہیں، لیکن نہیں، یہاں پر پروناؤن استعمال نہیں کیا، ناؤن استعمال کیا، لا یضل ربی، میرا رب نہیں گمراہ ہوتا، میرا رب نہیں بھولتا۔ پتہ یہ چلا، چھوڑو زبان کی فصاحت و بلاغت کے قانونوں کو، یہاں اس وقت میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، یہ رب کے نام سے چڑھتا ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اسی بات کی تردید کرنی ہے۔ لہذا بھائی، میں تو مؤثر حقیقی بن کر رب ہی کی بات کروں گا، میں دائیں طرف سے آؤں گا اپنے رب کی بات، بائیں سے آؤں گا اپنے رب کی بات۔ لغو اعتراض کر کے گیا ہے، وہاں پر بھی 2 مرتبہ لفظ رب کو استعمال کیا ہے، گویا کہ زبان کی فصاحت، یہ خالد آئے، خالد نے کھایا، خالد نے کہا، خالد کو میں نے بولا، یہ عام زبانوں اور قوانین کے اندر یقینی طور پر غلط ہے، عربی کے اندر قانون میں بھی یہ غلط ہے، لیکن یہاں ایک بہت بالا مقصد ہے، ایک بہت اونچا مقصد ہے۔ میں تو تذکرہ کروں گا بار بار رب کا، یہ ہے در حقیقت موسوی فراست کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دعوی ربوبیت کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے تردید کرتے رہے۔ اب فرعون نے جب یہ ساری کی ساری بات سنی، حیران ہو گیا کہ اس کی ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تم کو کوئی نشانی دکھاؤں؟ اس پر فرعون نے کہا کہ دکھاؤ، فاتی بی ان کنت من الصادقین، لے کر کے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ جو 2 نشانیاں کوہ طور پہ ملی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا بن کر کے سامنے آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ڈالا، وہ سفید بن کر کے آ گیا۔ اب کیا ہے؟ فرعون نے فوراً کیا کہنا، یہاں ایک اور پینترا بدلا، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو واضح کھلا ہوا جادو ہے۔ قال للملأ ان ھذا لسحر مبین، اور قالو، انہوں نے بھی کیا کہا کہ یہ واقعتاً ایک سحر ہے، ایک جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اتقولون للحق، کیا تم حق کو کہتے ہو کہ سحر؟ ولا یفلح الساحرون، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، جادوگروں کو خدا کامیاب نہیں کرتا۔ یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے، یہ کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے تمہارے مطالبے پر، تاکہ تم نشانی کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع اختیار کرو۔ یہاں آ کر کے سحر کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام نشانی اور معجزہ قرار دے رہے ہیں، طے ہو گیا ایک دن ہم میدان کے اندر جائیں گے، ہم بھی اپنے تمام کے تمام جادوگروں کو بلائیں گے اور آپ بھی لے کر کے آئیں گے۔ پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو منتخب جادوگر ہیں وہ آئیں گے، اور میں آپ کو انعام و اکرام سے نوازوں گا، اپنے مقربین میں شمار کروں گا، تم موسیٰ اور ہارون کو شکست دے دینا۔ اور موسیٰ اور ہارون کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا مفتی صاحب، سبحان اللہ، کہ جب اللہ والا اللہ کا پیغام دیتا ہے تو پوری ربوبیت کا نظام اس کی تائید کرتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن اس سے پہلے وہ عید کے روز وہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر ہم اتنا آگے بھی نہیں جاتے۔ اس میں ایک بات بہت اہم، میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ یہ بات کریں کہ جب یہ تمام گفتگو ہو گئی تو فرعون 2 باتیں بہت اہم کہتا ہے۔ ایک بات وہ یہ بھی کہتا ہے، تمام دلائل کا جواب جب اس کے پاس نہیں ملا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے خدا کے سوا کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اور دوسری بات، حامان سے وہ ایک بات کہتا ہے کہ حامان ذرا یہ اینٹیں بنواؤ، پکواؤ اور ایک بڑی عمارت بنواؤ، میں ذرا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تحقیر آمیز لہجہ، میں موسیٰ کے رب سے ذرا مل کر آؤں گا، ذرا اس پہ کچھ گفتگو کیجئے۔
اللہ اکبر. دیکھیں یہ پھر وہ ایک تو یہ بات ایک اس سے پہلے بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو, اور یہ کہا ہے کہ یہ تم ساری دعوت دے رہے ہو, مجھے لگتا یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی جو ہے نا بڑائی ہے اور تم ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو. ہاں. تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہمارے ملک پہ سلطنت مجھے میری تباہ ہو سلطنت مل جائے, اور ہاں. یہ اور یہ چیز جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت میں, یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے. یہی چیز قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے, نبی سرداری چاہتے ہو نا تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں, کہ اگر تم یہ جو سارا کچھ کر رہے ہو, ہمارے خداؤں کا تم انکار کر رہے ہو, ہمارے بتوں کا انکار کر رہے ہو, جتنے بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 کا انکار کر رہے ہو, تمہیں سرداری چاہیے نا. وہاں خاتم النبیین کا جواب بھی یہی ہے کہ میں تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا, مجھے تو تم سے سرداری نہیں چاہیے. اگر حکومت مقصود تھی تو آپ قبول کر لینی چاہیے, وہ تو مقصود ہی نہیں ہے. مقصود نبوت تو وہ نہیں ہے نا. مقصد نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہوتا وہ. نبی کی بعثت کا مقصد تو بڑا کلیئر, نبی کا ویژن بڑا کلیئرٹی, بڑی کلیئر ویژن ہوتا ہے اس کا. اور انسانیت جو ہوتی ہے بیچاری, اس کی سائٹنگ تو 6x6 ہوتی ہے, ویژننگ 0 ہوتی ہے. تو نبی آ کر وہ ویژننگ کرتا ہے بنیادی طور پہ. اب یہاں بھی آ کر جو ہے وہ ویژننگ ہوئی ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے, یہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کی اس جگہ پر ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر وہی والی بات اب دیکھیے, جب انہوں نے حامان کو یہ بات کہی ہے اور حامان نے بنوا بھی دیا ہے, اور چونکہ اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہر زمانے کی تہذیبیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ نے جب کسی قوم کو غرق کیا ہے یا اس پہ عذاب بھیجا ہے تو اس کی تہذیب کو بھی ختم کر دیا ہے, علوم کو بھی ختم کر دیا ہے. علوم تو تھے ان کے پاس نا, آخر یہ کیوں دعویٰ کیا تھا آپ بتائیں. ایک تو تسخیر تھی, اور ایک یہ کہ ان کو وہ سمجھتے تھے آرکیٹیکچر میں ہم کو بڑا کمال حاصل ہے. پیرامڈز کھڑے ہوئے ہیں نا آج تک, اور آپ سائنس آج بھی پیرامڈز کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ پیرامڈز کیسے بن گئے, اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں کھڑے گئے. تو وہ تو ان کو یہ بھی تکبر تھا. لیکن عجیب بات جو ہے, جو آپ نے, پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ قوموں کو کیا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ تم مکان بنا کر بھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے, خدا سے ملاقات تو دور کی بات ہے, اور قوم کتنی اندھی اور ہذیان کا شکار ہو جاتی ہے کہ اتنی اندھی قوم ہوتی ہے کہ نبی اس کے کہنے پہ شروع ہو جاتی ہے مکان بنانا, اور وہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر, اور چڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں جی اچھا میں اس کو جو ہے وہ موسیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک, اس کے موسیٰ کے خدا کو تو میں قتل کر دوں گا, اور تیر پھینکتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اسی کو جب وہ خون آلودہ ہو کے لوٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مار دیا, تو اسی کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس مکان کو تباہ کرتے ہیں, اور اس کی عمارت کو اسی کے سامنے, وہ باقی عمارتیں تو بچا کے رکھ لی اللہ تبارک و تعالی نے, اور وہ ان کے باقی چیزیں تو کھڑی رہیں, اور وہ ان کے سامنے تباہ کیا. جو بنایا ہی موسیٰ کے خدا سے ملاقات کے لیے بنایا گیا تھا اور مذاق اڑایا گیا تھا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, دیکھیں توحید کا بیج نکلتا ہے, مخلوق کی پرستش شروع ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کا جو خوف اور عظمت نکلتی چلی جاتی ہے, اور مخلوق کی عظمت دل میں آتی چلی جاتی ہے, تو عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور پھر تو سامنے بیٹھ کر بھی جب دل اندھا ہو جائے اور طلب, تو آپ مجھے بتائیے بھائی, آپ ریڈیو اسٹیشن کے قریب بھی بیٹھ کے ریڈیو کو لے کے بیٹھ جائیں اور سوئچ آن ہی نہ کریں تو کیا خاک ریڈیو سے آواز آئے گی؟ بھائی وہ تو دل کی طلب, دل کا کھلا ہونا ضروری ہے. بارش پڑتی رہے اور اوندھا کٹورا رکھا ہوا ہو تو کیا خاک کٹورے میں پانی پڑے گا؟ تو دل اندھے ہو جاتے ہیں, عقلوں پہ پردے پڑ جاتی ہیں. جو مفتی صاحب کل پرسوں کے پروگرام میں بھی انہوں نے بات کہی کہ توحید توحید توحید, نبی جو ربوبیت, یہ سب سے مشکل کون ہے. یہ جو دیکھیں زبانوں سے اقرار بڑا آسان ہوتا ہے, بات اٹکتی کہاں ہے, پھنستا کہاں ہے ایمان آ کے. کائنات کو بنانے والے اللہ کی ذات ہے, یہ تو سب ہے. کائنات کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے, مسبب حقیقی اللہ کی ذات ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, کوئی وزیر کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ, سب برتن ہے, سب برتن ہے. میری نوکری میرا برتن ہے, میری کھیت میرا برتن ہے, میری دکان میرا برتن. روزی ڈالنے والی ذات رزاق اللہ کی ذات ہے, رزق حقیقی اللہ سے آتا ہے. اس ربوبیت جب تک نہیں آتی ہے تو عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں.
تو مفسرین نے لکھا ہے اور اس پہ بحث کی ہے، اتنا بڑا مکان بنایا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور عقل کے اندھوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ارے فلکیات میں بھی وہ لوگ عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، فلکیات میں پہنچے ہوئے تھے جبھی تو پیرامڈز کھڑے کر لیے تھے، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فرعون کہاں چلے ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. اب وہ حامان، اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، یہ جو حامانیت ہے نا، یہ بھی ایک مزاج ہے کیبنٹ کا جو فرعونیت کے ساتھ خود ڈیولپ ہوتی، یہ خش و خاصاک جو ہے نا اس کے ساتھ خود چلتے ہیں یہ. اور اللہ جب کسی کو اس طرح گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں اور حب دنیا اس درجے راسخ ہو جائے کہ خدا کی خدائی کا انکار آ جائے، تو پھر معاملہ جو ہوتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر فرعون کے ساتھ کچھ حامان ضروری ہیں. یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ، ایک قارونیت بھی ہونا ضروری ہے. جی کچھ قارونیت بھی ہوتی ہے، جو ہوتے تو صحیح ہیں، ان کے بڑے آبا و اجداد تو صحیح ہوتے ہیں، لیکن حب دنیا اس درجے راسخ ہو جاتی ہے کہ مال اس طریقے سے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، آنکھوں پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ساری اقدار فنا ہو جاتی ہیں، جنازے نکال دیتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی اقدار. قارونیت جو ہے اس کا رشتہ تو اوپر سے، قارون کا تو اوپر سے بنی اسرائیل سے رشتہ ملتا جی ہے. ہاں. حمانیت تو قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کے چچازاد بھائی ہیں نا، چچازاد بھائی ہیں. جی لیکن حب دنیا، وہ جو فرمایا حدیث میں کہ دیکھیں موت کا خوف اور مال کی محبت، یہ ہیں دو بنیادی وائرس جی جو تباہ کر دیتے ہیں. یہ کرونک ڈیزیز ہیں، کرونک ڈیزیز ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار بات کی ہے، یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی صفات کو بیان کرنا، روزانہ بیان کرنا اپنی ضرورت سمجھ کے، یہ ایمان کا پریزرویٹو ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بڑائی کو بولنا، ہم تو دنیا کی بڑائی بول دیں گے. میں بولوں نجیب صاحب یہ کپڑا آپ نے کیوں لیا، تو کپڑے کی 10 صفات بیان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اور وہ مالک، وہ خالق جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے بارے میں سوال کر دیں تو زبان جھجکتی ہے، اٹکتی ہے کہ اس خالق کی بڑائی بیان کرو، اس خالق کی صفات بیان کرو، وہ ذات کتنی حسین ہوگی جس نے حسن کو بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے، یہ داعی کی صفت ہے کہ داعی صفات کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ اس بات کو کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے اوپر کی ہے، زمین سے نیچے کی ہے، تو اختلاف تو ویسے ہی نہیں ہوتا. اختلافی بات تو جب ہوگی جب آپ سیاسی مذاکرے کریں گے، کسی کی کیچڑ اچھالیں گے، کسی کے عیب بیان کریں گے. اختلاف اس سے کیا ہو جو آسمان سے اوپر کی باتیں کرتا ہے اور زمین سے نیچے کی باتیں کرتا ہے، اور یا تو آخرت کی بات کرتا ہے، اور جو بات کرتا ہے وہ کردار کی بات کرتا ہے. اور کوئی ذاتی منفعت نہیں ہوتی. کوئی ذاتی منفعت نہیں ہوتی ہے، کوئی ذاتی منفعت. بے غرض ہو کے خیر خواہی کا جذبہ لے کے دعوت دیتا ہے. تو یہ سبحان ہو اللہ. نہیں سکتا کہ آدمی بے غرض ہو اور خیر خواہی کے ساتھ کسی کو بلائے اور صحیح نیت ہو اور صحیح بات ہو، وہ اثر نہ کر جائے. این خیال استو محل استو جنو، یہ تو سبحان ہو ہی نہیں سکتا، سبحان یہ اللہ. ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب داعی آئے گا سامنے کوئی نہ کوئی قارونیت کبھی نہ کبھی ٹکرائے گی، قیامت تک ٹکرائے گی. اللہ نے یہ قصے جو سنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائے اس لیے ہیں کہ اللہ داعی کی نگاہ کے سامنے قارون کو غرق کر کے دکھائیں گے. ٹھیک، داعی کو جمے رہنا چاہیے، بالکل. اور حق داعی کو. حق اور باطل کا یہ تو مارکا، مارکا یہ تو قدیم ہے. یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. امت ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی. یہ تو جو شر کی ہوائیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ، بلکہ اس میں قرآن کریم کی جو آیت ہے نا کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جی ہاں. کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا چراغ یہ بجھ جائے پھوکوں سے. کیا بجھ سکتا ہے اللہ کا چراغ؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافر نہ چاہتے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، اب یہ ہے کہ یہ حامان نے بلڈنگ بھی بنا دی، اینٹیں بھی پکوا دی، وہ تیر بھی چلا کر آ گئے. انہوں نے آ کر وہ تیر جب آیا واپس تو خون آلودہ، اور وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو یہ دیکھیے مار دیا ہے، نعوذ باللہ. اچھا اس کے بعد موسیٰ کو ایک اور دھمکی دی کہ تمہیں قید میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھاتے ہیں، دونوں معجزے. اب وہ عصا، جہاں پر آپ کی بات کٹی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے بات آپ شروع کریں کہ انہوں نے عصا رکھا زمین پر، عصا بن گیا اژدہا، اور وہی ید بیضا.
آپ نے ہاتھ ڈالا بغل میں اور وہاں چمکدار ستارے کی طرح چمکدار ہاتھ سامنے آیا. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بن کر کے سامنے آ گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اپنے ہاتھ کو ڈالا تو وہ ید بیضا ہو کر کے دیکھنے والوں کے لیے چمک کے ساتھ باہر برآمد ہوا. یہ کام جب ہوا تو فرعون نے کہا، یہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی بات کہی تھی، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال کر کے باہر منتقل کر دے، تم کو تمہاری زمین سے جلاوطن کرنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون، تم لوگ کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. آپ بھیجئے اس کو اور اس کے بھائی کو مدائن کے اندر، میدان کے اندر یہ جمع ہوں، اور وہاں آنے کے بعد مقابلہ ہوگا. ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم. یہ لے کر کے آئیں گے پورے کے پورے جادو. وجاء السحرۃ فرعون، تو تمام فرعون کے بھی جادوگر وہاں پر جمع ہوئے. ایک بات یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا فماذا تأمرون، فرعون اپنے کمپینین اور اپنے وزراء سے مشورہ لے رہا ہے. وزراء نے بھی کیا مشورہ دیا کہ یہ چونکہ جادو ہے لہذا جادوگروں کو جمع کیا جائے، اور جادوگروں کا جمع کر کے باہمی مماثل اور مقابلہ میدان کے اندر رکھوایا جائے. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی لیکن اس پر آپ آگے چلے گئے. وہ بات بھی آج کے عہد کے اعتبار سے کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ حامانیت کی جو کیبنٹ ہوتی ہے، فرعونیت میں ہمیشہ وہ اضافہ کرتی ہے، مزاج ڈیولپ ہوتا ہے رفقا کے ذریعے سے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے افسر سے بڑا افسر اس کا خادم ہوتا ہے، نوکر وہ بڑا بیوروکریٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کے رفقا ہوتے ہیں وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کر کے اس کے مزاج کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اکبر بادشاہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. اکبر بادشاہ ایک دن آ کر کے تخت پہ، بادشاہوں کے تو عجیب ذوق، کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب ہو. اب وزیر نے کیا کہا، ناہنجار وزیر نے کھڑے ہو کر کے کہا، ارے یہ دنیا میں ساری کتابیں آپ کی ہیں، یہ درخت، یہ شجر و حجر. اس نے کہا کہ نہیں، میں باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب چاہتا ہوں. کہتے یہ سارے مصنفین کی کتابوں پر آپ کا نام لکھ. اس نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتا ہوں. اب وہ لکھا پڑھا تو تھا نہیں، تو اس پر اس کو کہا گیا کہ بھائی میں اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتا ہوں. انتہائی گستاخانہ جواب ایک وزیر نے دیا، اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تو کوئی فکر کی بات نہیں، رسول آخر وہ بھی ہم امی است، نعوذ باللہ وہ بھی امی تھے. اب یہ وزیر کیا جواب دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ارے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ تو ان کا کمال تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر تو اعتراضات ہونے تھے کہ شاید کسی سے سیکھ کر کے آ گئے، وہ براہ راست اللہ کا علم تھا. اب اس بادشاہ کو نعوذ باللہ ملایا جا رہا ہے نبی کی ذات کے ساتھ. یہی سارے دوروں میں ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات رہے گی جاری. اس وقت پروگرام یہاں ہمیں ختم کرنا ہے، لیکن آخری بات جو بہت اہم ہے کہ ہر فرعون کے ساتھ کچھ حامان رہتے ہیں اور وہی خراب کرتے ہیں. کچھ خوشامدی وزراء ضروری ہو جاتے ہیں ان فرعونوں کی فرعونیت کے لیے، ناگزیر ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، وہ ہم نے جان بوجھ کے زیادہ گفتگو نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کا مطلب کچھ اور لے لیا جائے. خواتین و حضرات، اپنا پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. ہم بات جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ ایک بڑا میدان وہاں پھر بلوایا گیا، پورے ملک کے جید اور چنیدہ منتخب جادوگروں کو. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں موجود ہیں. کیا پھر معاملہ ہوا، اس پر بات ہم کل کریں گے. یہاں اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.